السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کا؟ کل جو آیات ہم نے پڑھی ان میں سے کوئی چیز آپ شیئر کریں. مجھے سب سے زیادہ تقوی کے جو بھی پوائنٹس بار تقویٰ بار بار تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے سارے معاملات جو گھریلو زندگی کے ہیں، جو مالی معاملات کے ہیں، وہ سب ٹھیک ہو سکتے ہیں اگر ہر شخص کے اندر اللہ کا خوف آئے اور اللہ سے ڈر کے وہ معاملہ کرے دوسرے کے ساتھ. میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ تقوی اتنی بار بولا گیا ہے قرآن میں، اور مطلب تقوی وداؤٹ بینیفیشل نالج نہیں ہو سکتا. وہ بینیفیشل نالج ہمارا قرآن ہے، اور ہم جب تک پڑھیں گے نہیں تو جانیں گے کیا اور عمل کیا کریں گے. بالکل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. Alhamdulillah. Beginning of the Baqarah also Allah subhanahu wa ta'ala said that this Quran only the muttaqi will understand. So Hidayat is for the muttaqin. And then all the orders, like everyone is talking about the taqwa. Taqwa, Allah has given all the different steps and He gives the 4 orders till now we have done. So I will talk about Psalm. Because Psalm is something just like taqwa is internal. So is Psalm. Nobody can see it except Allah subhanahu wa ta'ala. And it is like food for the soul. I feel we not only benefit physically, but we also benefit psychologically, emotionally, in every way possible when we are fasting. Regarding my own self, I was an athlete all my life. So I used to always fast Monday and Thursday, and it always gave a break to my system. And now they are coming up with these things that fasting is this, that. That time I had no idea actually. I didn't have so much knowledge of Deen, but fasting was something I always loved from childhood. It helped me focus better. Like whenever I'm not doing well, I fast. And it always helped me with my health and also with my focus. So I feel that anyone who wants to develop taqwa, I think this is very, very necessary, that they must start fasting. Yes. Because it helps you control your emotions, it controls your body automatically, it really develops you inside out. So for me, Psalm has been a very important part of my life. Yes. Jazakallah khairan. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استاذہ یہ جو آئی تھی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، تو کچھ لوگ جیسے ہم بھی اکثر کہتے ہیں نا کہ اللہ کو تو پتہ ہے مجھے کیا مانگنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو میں کیوں کہوں. لیکن یہاں ہے کہ سألک، پہلے مانگیں تو صحیح، اور پھر یہ کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان. تو اللہ کو بے شک سب پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کو پسند ہے کہ اس کے بندے اس سے مانگے. بالکل. تو میں نے اپنے لیے، اور وہ نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے، جبکہ بندے اس کے برعکس مانگنے والوں سے ناراض ہو جاتے ہیں. تو انشاءاللہ دعا میں زیادہ کوشش کرنی ہے کہ ہم سب کچھ مانگیں اللہ تعالیٰ سے. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustaza, I attended the last weekend conference in Abu Hurairah Center. One of the speakers asked about the balancing between dunya and akhirah, how you're going to do it. You're really answering very relative to the ayah of the Quran. You said the balance in the life, it's not has to be 50-50. It can be 60 and it can be 40. So they're all going to be balanced. But usually we're looking for 50-50. And he gave the example in through Baqarah and the dua of Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azab nar. He said if you see this dua, when you ask him for dunya, we just ask him Rabbana atina fid dunya hasana. But when we ask him for akhirah, we said wa fil akhirati hasana wa qina azab nar. So we ask 2 things. So it's 1 and 2. It's not 1 and 1. Yes. So that's why we always remember they said some of them is we have right hands and left hands. Our right hands working more, those who have right hands. But the left hands, both of them, because there's both, it's not equal. Yes. And those who are left hands, the left hand's working more than right hands. They said that's why it's not we said okay when we're doing dunya, they said okay everything will be okay, but if you do a little bit more to religions, they said oh you're extremist or the whole this stuff. So I really like the analysis of this comparing with this dua. Mashallah. Jazakallah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اس آیا میں جس میں وراثت اور وصیت کا انہوں نے بتایا تھا، اور اس آیت کا جو شروع تھا اس میں کہا گیا کہ فرض کر دیا گیا ہے، یعنی لازم کر دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا. اٹس لائک ویری ویری امپورٹنٹ، جس طرح لوگ موسٹلی سمجھتے نہیں ہیں، اور اسپیشلی جب آپ کے اپنے ساتھ وہ چیز ہوتی ہے اور آپ اپنے خاندان میں بہت قریبی یہ چیز دیکھتے ہو اور پھر قرآن میں پڑھتے ہو تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ اور اللہ نے یہ چیز فرض کی ہوئی ہے.
اینڈ دا پیپل جب آپ ان کو کچھ بتاتے ہو کہ یہ چیز ایسے نہیں ایسے ہے تو وہ ایون دو ان کو خود ایک لفظ بھی نہیں پتا اس کا اور وہ ٹوٹلی ڈینائی کرتے ہیں یعنی کہ ٹوٹل, اور اس سے پوری فیملی بہت بری طرح افیکٹ ہوتی ہے. تو میں نے بس اس سے یہی سیکھا اور ہم سب کو بھی کہ ہم اس چیز کو ہلکا نہیں لیں اور ہم سب کو اس کے بارے میں وراثت اور وصیت کے بارے میں یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہیں. دراصل اگر ہم اس پر عمل کرتے تو ہمارے ہی بینیفٹ ہے. اللہ تعالیٰ کو کیا نقصان ہے اگر ہم اس کو چھوڑ دیں تو. استاذہ میں اس دعا کے بارے میں سوچ رہی تھی, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عافیت دی ہے تو دنیا کی حسنہ جو ہے وہ یہ نعمت ہے قرآن کی, اور ہمیں جو ہے اخلاص کے ساتھ وہ تمام جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیے ہیں, احکامات دیے ہیں, ان کو کرنے کے لیے جو ہے ہم اپنی جان لڑا دیں, اور اسی سے بھی ہمیں آخرت جو ہے وہ حسنہ ملے گی اور ہم آگ سے بچ جائیں گے. تو بہت اچھی لگ رہی تھی مجھے, کل اسی کے اوپر سارا دن میں پونڈر کرتی رہی دعا پر. جو مجھے بات بہت اچھی لگی وہ تھا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اور یہ ہم بھول جاتے ہیں. اور پھر کل رات تہجد وقت مجھے احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ تو قریب ہے اور نچلے آسمان پہ ہے, تو اس لیے ہمیں بار بار یہ یاد دہانی کی ضرورت ہے. جزاک اللہ, تاکہ اللہ کا قرب محسوس کریں ہم.